नाजरीन, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रोशनी का सफ़र। सादिया अफजाल और कारी नजम मुस्तफ़ा के साथ 28वें रोज़े की सहरी हम लोग यहाँ कर चुके हैं और उन तमाम व्यूअर्स को जो कि पाकिस्तान से बाहर हमें देख रहे हैं उन्हें भी खुशामदीद कहते हैं। ट्रांसमिशन में इस वक्त यूके, यूएसए, कनाडा, यूरोप और मिडल ईस्ट में हमारी ये ट्रांसमिशन देखी जा रही है। सहरी के हवाले से डेली कोशिश होती है कि इस ट्रांसमिशन में कोई ना कोई टॉपिक लेकर आया जाए, उस पर बात हो। आज हम बात कर रहे हैं ज़कात, फ़ितर, सदका खैरात के हवाले से। कुरान पाक की ये बात हम अभी सहरी की कर रहे थे कि सहरी हम रोज़े भी अभी भी कर चुके हैं, तो अभी हमारा चूंकि 28वां रोज़ा है तो मैदा इतना यूज टू हो गया है सारा दिन खाली रहने का और इतना फ्रेश फील करते हैं कि दिल करता है कि इसी तरह ही जो है वो हम अब आगे जाके रूटीन थोड़ी सी चेंज हो तो पता चलेगा आपको। अच्छा, अभी जिस तरह से सदका फितर के हवाले से स्पेसिफिक हमारी गुफ्तगू जारी थी, आगे चलकर ज़कात के हवाले से भी बात करेंगे और ओवरऑल सदका खैरात के हवाले से क्या अहकाम है उन पर बात करेंगे। कुरान पाक की एक आयत का मफहूम है कि और उन मालदारों के माल में साइल और माल से महरूम लोगों का हक है। और यही हमारा आज का फोकस भी है कि अल्लाह ताला ने अगर हमें नेमतों से नवाजा है तो सिर्फ अपनी ज़ात पर ही नहीं बल्कि जो दूसरे लोग हैं हमारे इर्द गिर्द, जिस माशरे में आप रह रहे हैं, जो डिज़र्विंग लोग हैं, जो मुस्तहिक हैं, उनको भी उस माल से अदा किया जाए। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू भी जारी है। पीर साहब, मैं आपसे एक सवाल करना चाह रही हूँ क्योंकि सदका फ़ितर के हवाले से बात हो रही थी, कुछ उसी हवाले से अहम सवालात रह गए कि फ़ितर के हवाले से ज़्यादा अफजल तरीन चीज़ क्या है जो कि देनी चाहिए फ़ितर के तौर पे? जी, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम का इरशाद ग्रामी है, जनाब इब्न उमर रावी हैं, फ़रद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कातुल फ़ित्री सा मिन तमरिन औ सा मिन शईरिन अलल अब्दी वल हुर्रि वल ज़करी वल उन्सा वस्सगीर वल कबीर औ कमा क़ाल, कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका फ़ितर लाजिम करार दिया, फ़र्ज़ करार दिया है एक सा खजूर से और इस तरह जौ से, ग़ुलाम, आज़ाद, मर्द, औरत, छोटा बड़ा सब पे, जैसा कि पहले डिस्कस भी हो गया है। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक इरशाद से जो हमारा सवाल है उसके हवाले से निशानदेही, एक इंडिकेशन हो गई है, राह मुतय्यन हो गई है कि आपने पूछा कि अफजल क्या है। यकीनन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अदा है ना, एग्जैक्टली सुन्नत रसूल, जो उसमें फजीलत है, अज़मत है और बरकत है, उसका कंपैरिजन किसी और चीज़ से नहीं किया जा सकता। इसी तरह फुक़हा ये कहते हैं कि जो जिन्स है, बाकी मामलात में भी जिन्स, मेरा मुराद ये है कि जो मसलन गंदम है या जो है ये चीज़ें हैं, तो उसकी अपनी यकीनन फजीलत है। जो करेंसी की है, करेंसी से वो चीज़ अदा हो जाती है, वो आपकी ज़िम्मेदारी पूरी हो गई। लेकिन फजीलत की जहाँ तक हम बात देखते हैं तो अगर एग्जैक्टली जो जिन्स है, उसमें गंदम है, जो है, या इसी तरह किशमिश है, खजूर है, ये चीज़ें हैं जिनके ज़रिए से, इन अजनास के ज़रिए से आप सदका फ़ितर अदा कर सकते हैं। मेरे जहन में एक और सवाल भी आ रहा था कि अगर आजकल आप देखें माशरे में, जब आप इस जैसा आपने अभी चीज़ें बताई कि गंदम हो गई, खजूर हो गई, किशमिश हो गई, लोग जब तक उनके हाथ में नकद पैसे नहीं आते वो खुश नहीं होते, राज़ी नहीं होते आपसे। इसकी क्या वजह है बुनियादी, जब सुन्नत भी है, जब अफजल तरीन चीज़ भी ये बता दी गई? देखें, ये यकीनन एक माशरती मसला है जो आपने उठाया और ये एक प्रॉब्लम है माशरे में। मेरा ख्याल है वो लोग जो बिल्कुल प्रोफेशनल किस्म के हैं, जिन्होंने बस मांगना ही मांगना है और हर वक्त हर दरवाज़ा जाके नॉक करना है, ये वो तबका है और उनको देखा गया है कि वो पैसों पर खुश नहीं होते बल्कि थोड़े पैसे लेते भी नहीं हैं, ठीक है ना। उनका अपना एक मिजाज है, एक अपना रेट है और बड़े वो सोफिस्टिकेटेड लोग हैं और बिल्कुल उनके पास सेल, मोबाइल फ़ोन, ज़रा कम्युनिकेशन नेटवर्क। अच्छा, फितराना देने वालों का भी एक मिजाज होता है ना, वो भी कहते हैं कि कौन अब दुकान पे जाए और वहाँ जाके गंदम खरीदे और ख़रीद के गाड़ी में रखे फिर उनको दे, वो कहते हैं नक़द रकम ही दे देते हैं, वो खुद ही जाके लेंगे। शायद ये एक सहूलत भी अपनी फजीलत डिस्कस हो गया है, आप दुरुस्त कह रहे हैं, फजीलत डिस्कस हो गई है, लेकिन दीन में ऐसी कोई तंगी भी तो नहीं है ना। जब इजाज़त दी गई है तो इजाज़त है, मुबाह है, बिल्कुल करेंसी के जरिए, पैसों के जरिए वो चीज़ अदा हो जाती है, अदा कर सकते, दे सकते। ठीक है शाह साहब, एक सवाल जो वक्फे से पहले सादी ने भी किया, मैं चाह रहा था कुछ पे ज़रा गुफ्तगू तफसील ना फरमा दें कि हम जो फितराना है, जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि वो उन गरीब मसाकीन में जाना चाहिए कि जिनके पास इतनी रकम नहीं है, इतने वसाइल नहीं है, ताकि वो भी हमारी खुशियों में, ईद की खुशियों में हमारे साथ शामिल हो जाए। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम सुबह उठे, तैयार श्यार हुए, सब घर वाले निकले ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए, तो हम सारा फितराना मस्जिद में दे देते हैं, ठीक है। अब मस्जिद का अक्सर जो जितना फितराना मस्जिद में इकट्ठा होता है, अब मुझे भी कुछ इसका तजुर्बा है कि वो कहाँ जाता है, वो ये होता है कि मस्जिद की कोई तामीर हो रही है या कोई मस्जिद के अखराजात होते हैं, उन पे भी खर्च हो जाता है, वो लोगों तक पहुँचता नहीं है। अच्छा, अब जो बाहर खड़े हुए हैं
فقراء جو مانگنے کے لیے اکثر لوگ ان کو بھی دیتے ہیں, یہ بھی ہوتا ہے کہ مسجد سے نکلے باہر ان کو بھی دیتے ہیں. اب ایک بندے کو تو ایک بندے کا ہی فطرانہ دینا چاہیے, لیکن اب ایک فقیر جو 50 بندوں سے فطرانہ لے رہا ہوتا ہے, اب اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو مسجد کے والے سے بیان فرما دیں کہ مسجد کو فطرانہ دے سکتے ہیں اس طرح کے نہیں, اور دوسرے یہ کہ وہ جو ہم ایک فقیر کو کئی لوگ اکٹھے فطرانہ دے رہے ہوتے ہیں. جی, اس میں یہ ہے کہ فطرانے کے لیے سب سے پہلے جو حضور علیہ السلام نے ایک معیار رکھا ہے, ہر چیز کا ایک معیار ہوتا ہے. آقا علیہ السلام نے معیار رکھا ہے کہ سب سے پہلے رشتہ دار, اور وہ رشتہ دار کے جن کو آپ جانتے ہو کہ واقعہ ہی یہ اس چیز کے یہ مستحق ہیں اور ان کو دینا چاہیے, ایک بات. دوسری بات یہ کہ اگر آپ کے رشتہ داروں میں سے اگر کوئی بھی نہیں ہے تو پھر نمبر 2 پہ جو آقا علیہ السلام نے پرائرٹی دی ہے وہ پڑوسیوں کو ہے, کہ پڑوسیوں میں سے دیکھا جائے کہ وہاں پہ کون سا غریب ہے, کون سا مسکین ہے, کیونکہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں یہ ہمیں پڑوسیوں کے حقوق کو بھی آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اتنی حدیثیں ہیں پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک پڑوسیوں کو بھی اپنے ذاتی جو جائیداد ہے اس کا بھی حصہ دار نہ بنا دے, یعنی اتنا زیادہ ان کے فرائض کے متعلق, حقوق کے متعلق ان کو بتایا گیا. نمبر 2 پہ پڑوسی ہے کہ دیکھا جائے کہ جس کی دیوار آپ کی دیوار کے ساتھ متصل ہے گھر کی, دیکھا جائے کہ وہ بیچارہ کسی سے مانگتا بھی نہیں ہے, وہ سفید پوش ہے اور وہ اسے شرم آتی ہے, اور آپ جانتے بھی ہو کہ وہ فلانا بندہ جو ہے وہ اس کے گھر کھانا نہیں پک رہا. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اپنا پیٹ بھر کے وہ کھا لیتا ہے اور پڑوسی کا خیال نہیں رکھتا تو وہ شخص بھی اپنا ٹھکانہ جہنم میں. ٹھیک ہے, تو پڑوسی ہو گیا, یہ پڑوسی ہو گیا. اب نمبر 3 پہ آ گیا اس کے علاوہ کہ پہلے تو ہو گیا نا قریب کا پڑوسی, پھر اجنبی پڑوسی, دور کا جو ہو گیا. جی بالکل, اجنبی پڑوسی ہو گیا. اور پھر اس کے بعد آ گیا کہ پھر دیکھا جائے کہ اس پورے علاقے میں کہ جو ادارے ہیں جو غربا اور مساکین کا جو خیال رکھ رہے ہیں, اور دور دراز سے جو مسافر جو طلباء ہیں وہ آ کے وہاں پہ پڑھ رہے ہیں, تو پھر ان کا خیال رکھا جائے. اور ان کو بھی اس طرح نہیں کہ جا کے وہاں پہ بندہ جا کے وہ پیسے دے آئے, نہیں, بلکہ دیکھے کہ وہاں پہ کس چیز کی کمی ہے, کس چیز کی کمی ہے, کہ دیکھے کہ بچوں کو کپڑے ہی نہیں ہوتے, اور کچھ ایسے جو ہوتے ہیں کہ جن کو کھانا ہی نہیں ہوتا, اور فوراً جا کے بندہ پیسے دے کے آگے نہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ جہاں تک بات ہے مساجد کی, تو مساجد کو کمیٹیاں چلاتی ہیں. آج کی جو مساجد ہیں یہ چلاتی ہیں کمیٹیاں, اور مساجد کو چلانے والے یہ غریب نہیں ہوتے. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو صدقات ہیں بالخصوص واجبہ کے لیے, فرمایا کہ یہ اللہ کے گھر میں نہیں لگتے. ہمیشہ پاکیزہ رزق سے مسجد کی خدمت کرنی چاہیے. اور جہاں تک بات ہے کہ لوگ اپنی بیمار ہوتے ہیں, بیماریوں کا صدقہ وہ بکرا کرتے ہیں, نہیں, اس طرح نہیں کرنا چاہیے. اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ مدارس کو دے سکتے ہیں. جی, مدارس کو دے سکتے ہیں, جہاں طلباء پڑھتے ہیں. جی بالکل, جہاں پہ طلباء پڑھتے ہیں وہاں پہ جائیں اور جا کر دیکھیں, اور وہ دیکھیں کہ یہاں پہ کس چیز کی کمی ہے. اگر کوئی دیکھیں کہ کپڑے نہیں ہیں تو فوراً کپڑے خرید کے دے دیں. اگر دیکھیں کہ قرآن مجید نہیں ہے اور پورے سیٹ قرآن مجید کے دے دیں, کوئی بھی چیز. اور دوسری بات جو آپ نے کی کہ مساجد کے باہر جو فقراء کا ایک ہجوم ہوتا ہے, اور وہ ایک ایسا ہجوم ہوتا ہے کہ وہ ان کا اگر چلے بس تو وہ آپ کے کپڑے بھی وہ اتنے سخت ہوتے ہیں. تو جو پروفیشنل قسم کے جو منگتے ہوتے ہیں تو ان کے لیے یہ ہے کہ کوشش یہ کرنی چاہیے, میں یہ پی ٹی وی کے ذریعے اور آپ کے ذریعے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان کو ہرگز ان کو فطانہ نہیں دینا چاہیے, اور ان کو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے. یہ بہت بڑا ٹیسٹ ہو گیا ہم لوگوں کے لیے نا پھر, کہ ڈیفرینشیٹ کیسے کرے, تفریق کرنا کہ کون اصل میں حقدار ہے اور کون بالکل دیکھیں ڈھونگی ہے یا ڈرامہ رچا رہا ہے. جی بالکل, اور یہ 100% یہ ڈرامہ ہے, اور جو اصل جو حقدار ہوتے ہیں وہ محروم اپنے گھروں میں بیٹھے. اچھا, میرا خیال اس میں ہم ڈیفرینشیٹ سادی اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ جو فقیر یا کوئی ہونا وہ آپ کے پیچھے پڑ کے آپ سے مانگ رہا ہونا زبردستی, اس کا مطلب ہے کہ ڈیزرونگ نہیں ہے, یہ کچھ ڈرامہ کر رہا ہے. لیکن جو انسان اگر یہ ٹرک پکڑ لی کہ نہیں پیچھے نہیں آنا, تو پھر میں آپ کو بتاؤں, اکثر آپ بیرون ممالک میں جائیں وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جو غریب لوگ ہیں, انگریز ہوتے ہیں, جس طرح سے آپ نے اشارے پہ گاڑی کھڑی کی, وہ آئیں گے, آپ کی گاڑی کا شیشہ صاف کریں گے اور پیچھے جا کے کھڑے ہو جائیں گے. نہ آپ کی وہ دروازے پہ ناک کریں گے نہ کچھ کریں گے. اگر آپ سمجھتے ہیں اس کو دے دیں, نہیں سمجھتے تو آپ نہ دیں, اور وہ مائنڈ بھی نہیں کرے گا مجھے دیا نہیں دیا.
यहाँ पे तो हर चौक में जो फकीर खड़े हैं, कई फकीर ऐसे हैं पिछले 4 सालों से उनको देख रहे हैं और हम, वो उधर ही आप खड़े हैं। बिल्कुल शीशे पे नॉक करेंगे और उसके बाद शुरू में तो दुआएं दे रहे होंगे, जब पता है कुछ नहीं मिला तो दुआएं देते हुए चले जाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, उनकी बदवा हरगिज नहीं लगती। और हम लोग क्योंकि वो खुदा खौफी थोड़ी सी आ जाती है, डर उस वक्त पैदा हो जाता है कि पता नहीं इसने इतनी बददुआएं दे दी हैं, तो इंसान सोचने पे मजबूर हो जाता है। इसका बेहतर तरीका यही है कि हम अपने क़ुर्ब जवार में देखें, रिश्तेदारों को देखें, अगर वहाँ नहीं है फिर माशरे में देखें, अपने शहर में और लोग कौन से हैं, मतलब थोड़ी सी मेहनत हम भी कर लिया करें शायद लोग भी, कि उन लोगों को ढूंढे जो वाकई डिजर्विंग है, वो कहाँ बैठे हुए हैं, दूर दराज इलाकों में हैं, वहाँ तक जो है ये उन तक फितराना पहुँच जाए तो ये बेहतर है, बजाय इसके कि हम बस वो जान छुड़ाने के लिए मस्जिद में दिया, बाहर फकीर खड़ा उसको दे दिया तो बस चलो ठीक है जी फितराना अदा हो गया। इसका सही मसरफ के लिए हमें खुद भी कोशिश करनी चाहिए जो अदा करते हैं। मैं एक क्वेश्चन कि फितराना जो है ये हुकूमत इकट्ठा कर सकती है? देखें इसमें बहुत ही मैं समझता हूँ कि ख़ास बात है, पॉजिटिव बात है जो आपने ये उठाई है, और उसमें अल्लामा साहब ने मेरा ख्याल है बड़ा एक्सटेंसिवली इस चीज़ को लिया है। डिज़र्विंग के सबसे बेहतर तरीका वही है जो सारा डिस्कस हो गया कि आप खुद थोड़ा सा, और मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा हमें रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, थोड़ा खुद जिम्मेदार होना पड़ेगा, थोड़ा खुद फाइंड आउट करके ये दिया जाए। बाकी यकदम जैसे डिफ्रेंशिएट करने की बात आपने की है, ये करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि यकदम आप कहें कि फ़लाँ जगह ना दें, फ़लाँ जगह। देखिए गवर्नमेंट है या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, NGOs हैं, ठीक है ना, मैं समझता हूँ कि जो दीनी इदारों का एक नेटवर्क है वो भी एक बड़ा वेलफेयर का काम है। कहीं कमी कोताही होगी, ये सब कुछ है, मेरिट्स डिमेरिट्स हर जगह हैं, लेकिन एक वेलफेयर का काम है। तो इस तरह अगर गवर्नमेंट भी इस तरह का वेलफेयर का फलाई काम करती है और उसके ज़रिए से इन सदक़ात को कलेक्शन करके एक सही तरीके से उसका पॉजिटिव उसका यूटिलाइजेशन है तो दैट इज़ अलाउड, वो परमिसिबल है, अच्छी बात है। और इसी तरह मुझे ये बिल्कुल कहने दीजिए कि ये क्वेश्चन आता है कि जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके हवाले से क्या है, तो यकदम ये फतवा हम सादर नहीं कर सकते हैं कि फ़लाँ को ना दें। इस तरह पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, देखें बहुत से पॉलिटिशियन अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत सी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो आपके वेलफेयर के काम कर रही हैं, जो इन सदक़ात का मकासद उन ऑब्जेक्टिव्स को वो लोग यकीनन पूरा कर रहे हैं। लिहाजा थोड़ा सा हम बाकी सारे मामलात में एहतियात कर लेते हैं। हमने खुद अपने बच्चों को एडमिशन कहाँ कराना है पता है, हमें सारा को पता है, लेकिन अगर हमें ये नहीं पता कि हमने सदका कहाँ देना है तो ये हमारा कुछ थोड़ा सा अपना फॉल्ट भी है, सुस्ती अपनी भी है। सुस्ती को दूर करके वो गवर्नमेंट है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कोई भी माशरे में काम कर रहा है, वो उलमा हैं, वो स्कॉलर्स हैं, वो पॉलिटिशियन हैं, इवन कोई भी बंदा वेलफेयर का काम करता है तो उसके साथ कोऑपरेट करना चाहिए। अच्छा एक चीज़ पीर साहब मैं आपसे जानना चाहूँगी, ओवरऑल सारे सदक़ात के हवाले से जब हम बात करते हैं कि जिस सोशल वेलफेयर की तरफ ये चीज़ें हमें लेकर जाती हैं, जो माशरती इसका पहलू है, क्योंकि जो इस्लाम एक वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट हमारे सामने रखता है, और अगर देखा जाए पूरी दुनिया में जो टैक्सेशन का निज़ाम है वो भी इसी कॉन्सेप्ट से डिराइव किया गया है। मतलब हज़रत उमर फ़ारूक के ज़माने में कहा जाता था कि लोग ज़कात लेकर फिरते थे और कोई ज़कात लेने वाला नहीं होता था, और अब हमारे यहाँ उल्टा हिसाब होता चला जा रहा है। तो वो जो सोशल वेलफेयर है, माशरती पहलू इन तमाम चीज़ों की वजह से, उसमें कितनी बेहतरी आपको नज़र आती है? देखें जो रमज़ान शरीफ के मकासद हैं, जो इसको देखा जाए इसकी तालीमात को, तो उसमें बिल्कुल सोशल वेलफेयर को आप रमज़ान शरीफ के माह सियाम के कॉन्सेप्ट से डिटैच नहीं कर सकते, बिल्कुल इसका हिस्सा है, लाजमी हिस्सा है। और मैं समझता हूँ कि ये जो इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह की जो अपॉर्चुनिटीज़, जो मौक़े हमें दीन इस्लाम की तालीमात देती हैं, इससे आप बहुत बड़ा एक मैं समझता हूँ रेवोल्यूशन ला सकते हैं माशरे में, एक इनकलाबी काम कर सकते हैं माशरे से, गुरबत के ख़ात्मे के लिए, पॉवर्टी के ख़ात्मे के लिए, इलिटरेसी के ख़ात्मे के लिए, ऑर्फन्स और नीडेड को उनको पैटर्नाइज़ करने के लिए, सरपरस्ती के हवाले से। देखें इस वक्त हम किस तरह गुरबत हमारा माशरा फेस कर रहा है, लोगों के चूल्हे नहीं जलते, ठीक है ना, किस कदर अफलास, और एक यकीन जाने कि ये रमज़ान शरीफ रोज़ा हमें सेक्रीफाइस सिखाता है, सब्र सिखाता है, और ये इस तजर्बे से, एक्सपेरिमेंट से हम गुजर के इस बात का एहसास करना चाहिए हमें कि गरीबों का हाल क्या है। तो मैं समझता हूँ कि आपने बहुत खूबसूरत बात की है कि हम अगर इन चीज़ों को ले लें, बिल्कुल रवायती अंदाज में ना लें, और मैं समझता हूँ ये हमारी जो डिबेट है रवायात से हट के बिल्कुल उन टची पॉइंट्स पे है, और अगर इन चीज़ों को ले के हम एक इनकलाबी सतह पे एक यूनाइट होके पूरी कौम को मैसेज देना चाहिए, हम एक यूनिफिकेशन पैदा करके और हम मिलजुल के कोऑर्डिनेशन
پیدا کر کے اگر ہم معاشرے سے غربت کو، افلاس کو، پاورٹی کو ختم کرنے کا ہم عہد کر لیں، میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا ہمارا کنٹریبیوشن آپ کا کام ہوگا. ناظرین یقیناً بالکل ہم اسی حوالے سے میں پیر صاحب کی بات سے بھی کرتا ہوں. واقعی ہم کو سب کو مل جل کے کام کرنا چاہیے. اور ہم اگر دیکھیں تو یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہمیں مغربی ممالک کی بار بار مثال دینی پڑتی ہے، حالانکہ اسلامی ممالک کی مثال ہمیں دینی چاہیے، لیکن یہ کچھ حالات ایسے ہیں کہ ہم کیا کریں. ہم مثال کو پازیٹیو ہمیں ملے تو ہم ضرور دیں، لیکن اب دیکھیں کہ وہاں پہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ روزگار اس کے پاس نہیں ہے تو اس کو گھر بیٹھے ہوئے بھی اتنے اس کو پیسے مہیا ہو جاتے ہیں، حکومت کی طرف سے ملتے ہیں کہ جس سے وہ اپنا گھر چلا لیتا ہے. اور وہاں پہ یہ اسی طرح عام طور پر مانگنے کا اتنا زیادہ وہاں پہ نہیں ہے لوگ، وہ تاکہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو. تو یہ اصل میں یہ اسلامک نظام ہے، یہ اسلامک جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ میں ویلفیئر اسٹیٹ قائم کی، یہ اسی کا تصور ہے. تو ہمیں بھی اس کو اپنانا چاہیے. تو ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاکستان میں اتنی فراوانی ہو بزنس کی، کاروبار کی، تجارت کی، کہ اس سے سب لوگ فائدہ اٹھا سکیں. اور اللہ حکمرانوں کو اور ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم جو ایسے غربا ہیں ان کا بھی ہم خیال رکھیں. اگر ایک گھر والا فرد بھی جو کسی ایک کی مدد کرنا شروع کر دے ہر مہینے تو اس سے بہت فرق پڑ جائے گا. ہمارے ساتھ رہیے، ہماری نشریات جاری ہے، ملتے ہیں وقفے کے بعد. بیٹری اور حقیقت کا سفر ہماری صحیح نشریات میں سعد افضال اور قاری نجم مصطفیٰ کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں. مہمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج ہم بات کریں صدقات و خیرات کے حوالے سے کہ کتنی ان کی فضیلت ہے، کتنی ان کی امپورٹنس ہے. اور ابھی پہلے بھی جب اس کا سوشل ایسپیکٹ ڈسکس ہو رہا تھا اس میں یہی بات کی گئی کہ دیکھا جائے کہ جب آپ مالی امداد کرتے ہیں اپنے غریب رشتہ داروں کی، قرابت داروں کی، تو وہی سبب بنتی ہے آہستہ آہستہ جا کر کے معاشرے میں جو بڑھتی ہوئی عداوتیں ہیں، جو معاشرے میں بڑھتی ہوئی برائیاں ہیں، معاشرے میں بڑھتی ہوئی ناانصافیاں ہیں، انہیں کس حد تک کنٹرول کیا جا سکتا ہے، ان میں کس حد تک کمی لائی جا سکتی ہے. مہمان ہمارے ساتھ ہیں پیر علی رضا بخاری صاحب اور علامہ سید اظہر الدین شاہ صاحب. علامہ صاحب، ایک سوال صدقہ فطر کے حوالے سے رہ گیا تھا، وہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کیا فطر صرف واجب ہے روزے داروں پر یا ان لوگوں پر بھی جنہوں نے کسی وجہ سے روزے چھوڑ دیے، یا بیماری کی وجہ سے یا کوئی اور وجہ؟ جی،
صدقہ فطر صرف روزہ داروں پہ واجب نہیں ہے، صدقہ فطر جو ہے یہ تمام مسلمانوں پر واجب ہے، ٹھیک ہے، تمام مومنین مومنات پر واجب ہے. کسی یہ نہیں ہے کہ صرف جو روزہ دار ہیں کہ ان کے لیے بالغ ہونا ضروری ہے کہ صرف وہ ہی صدقہ فطر دیں گے، نہیں، بلکہ جو بھی مسلمان ہے، جو بھی کلمہ گو ہے، اس کے اوپر صدقہ فطر جو ہے وہ واجب ہے. اوکے صحیح. ٹھیک ہے. اور آپ میں نوٹ کر رہا ہوں کہ آپ کے منہ سے بار بار صدقہ فکر نکل رہا ہے تو مجھے اس سے یہ بھی خیال ہے کہ صدقہ فکر بھی ہمیں کرنا چاہیے کہ جو اللہ نے ہمیں صلاحیتیں دی ہیں اور ہمارے دماغ میں اذہان میں جو چیزیں ہیں، جو علم ہم نے حاصل کیا ہے، خواہ وہ دینی ہو یا دنیاوی علم ہو، تو ہم اس فکر کو بھی ہم آگے پہنچا کے اس طرح بھی صدقہ کر سکتے ہیں. پیر صاحب کیا کہیں گے؟ بالکل ایگزیکٹلی. دیکھیں جس طرح آپ نے کہا کہ ایک اسمائل پاس کرنا صدقہ، اچھی بات صدقہ ہے، تو آپ نے جو علم حاصل کیا یہ خرچ کرنا صدقہ ہے. حدیث پاک میں آپ نے سبحان اللہ کہتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، الحمدللہ کہتے ہیں، حتیٰ کہ چاشت کے جو 2 نفل ہیں ان کا کہا کہ یہ انسان کے جتنی باڈی میں جوائنٹس ہیں نا، پوری سٹرکچر کے جوائنٹس کا صدقہ ہے. ایک درخت لگانے کو بھی صدقہ جاریہ قرار دیا گیا. جتنا ویلفیئر کام ہے، چیریٹیبل جتنے کام ہیں وہ صدقے میں ہے اور وہ رد البلا ہے. اچھا، وہ ہمارے پچھلے سیگمنٹ میں وہ رہ گیا تھا، میں چاہ رہا تھا کہ وہ جو صدقہ فطر ہے وہ کتنا ہے، وہ ابھی اس سال بھی بتا دیں. ایک تو جو مسنون ہے وہ کتنا ہوتا ہے اور اس کی اگر رقم کی کنورٹ کریں گے تو ابھی آج کل میں وہ کتنا بنے گا تاکہ وہ جو لوگ سن رہے ہیں اس حساب سے. دیکھیں جی، پہلے جو حدیث پاک گزر گئی وہ چونکہ تھوڑا سا جو ٹپیکل لینگویج ہے فقہی، اس میں وہ سا کا لفظ استعمال ہوا اور اس میں کھجور اور جو ہیں ایک سا کہا گیا، اور اس طرح جو گندم ہے اس کے لیے نصف سا ہے. تو سا ایکچولی یہ 4 کلو گرام 0.50 آپ کہہ سکتے ہیں یہ سا بنتا ہے، اور ہاف جو ہے نا وہ بنتا ہے 2.25. تو ہماری جو سینٹرل رویت حلال کمیٹی اس نے آفیشلی جو صدقہ فطر کے حوالے سے اسٹیٹمنٹ دی ہے، اس میں انہوں نے جو یہاں جو فلور ہے گندم اس کا جو ریٹ ہے اس کی مناسبت سے 2.25 کا پر ہیڈ 100 روپیز، 100 روپے یہ پر ہیڈ جو ہے نا یہ جو آٹے کا ہے، جو گندم کا ہے اس ریٹ سے ہے کم از کم. یس ایگزیکٹلی. اور اسی طرح جو ہے وہ پر ہیڈ 200 روپیز. اور اسی طرح اگر کوئی بندہ کھجور میں دینا چاہتا ہے تو وہ ہے 1120 روپیز. اور اگر کشمش کے ذریعے کو کرنا چاہتا ہے تو وہ ہے 2200 روپیز. ٹھیک ہے. تو یہ ایک اس کی ڈیٹیل ہے. لیکن چونکہ ایک کامن سی بات ہے ہمارے معاشرے میں، چونکہ لوگ تو گندم اور اس کے ذریعے زیادہ دیتے ہیں، اور اس میں بھی ایزی فیل یہی کرتے ہیں جو ہم بات کر رہے تھے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ اناؤنس کریں امام صاحب یا خطیب صاحب یا علماء کہ پر ہیڈ جو ہے نا یہ آٹے کا ریٹ کیا ہے. گو کہ اس میں تھوڑا سا کوئی ڈفرینس آ جاتا ہے. تو یہ ایک انہوں نے ایک تعین کر دیا ہے کہ یہ منیمم جو اس کی اماؤنٹ ہے وہ 100 روپیز ہے، 100 روپے پر ہیڈ. اور یہ پر ہیڈ یہ اپلائی ہوتا ہے روزہ داروں پر بھی، جو روزے نہیں رکھتے، جو فدیہ دیتے ہیں، جو مریض ہیں، چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، عاقل، بالغ، بچے، اور جو زیر کفالت لوگ ہیں، ان سب کی طرف سے پر ہیڈ 100 روپیز، 100 روپے یہ صدقہ فطر ادا کیا جائے گا. رائٹ. اچھا، فطرانے کے حوالے سے کوئی اور مسائل پہ نجم اگر کوئی سوالات یا پھر زکوٰۃ کے حوالے سے میں سوال کرنا چاہ رہی تھی، کیونکہ اوبویسلی وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہی ہے. جس طرح نماز، حج یا روزہ جو فرض عبادات ہیں اس میں زکوٰۃ بھی آتی ہے، اور اگر قرآن پاک کو دیکھا جائے تو 32 مقامات پر نماز اور زکوٰۃ کا ذکر اکٹھے ہوا ہے. ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مال میں سے زکوٰۃ نہ نکالی جائے وہ اس کو تباہ و برباد کر دیتی ہے. میں چاہوں گی کہ اس کی وضاحت ذرا فرما دیجیے. اور ہمارے ہاں جو لوگوں کے ذہنوں میں یہ چیز شاید بیٹھی ہوئی ہے، مال میں کمی ہو جائے گی، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، لوگ کہتے ہیں پہلے ہی کم ہے جی، مہنگائی کا دور ہے تو ہم یہ کام کرتے رہیں. یہ ذرا لوگوں کے دماغوں سے غلط فہمی نکالیں. جی سعدیہ، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بنی آدم، تیرے مال کی حقیقت یہ ہے کہ یہ جو تو ہر وقت کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال میرا مال، تیرے مال کی فقط یہ حقیقت ہے کہ جو کھایا وہ ضائع ہو گیا، جو پہنا وہ پرانا ہو گیا، اور جو صدقہ کیا وہ تم نے بچا لیا. اصل یہ ہے کہ یہ جو ہم جو زکوٰۃ دیتے ہیں یہ ہم سیو کر رہے ہیں. آقا علیہ السلام نے جامع ترمذی کی یہ حدیث ہے اور حضرت ابو ہریرہ سے یہ روایت ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ، تمہیں کون سی چیز زیادہ عزیز ہے؟ تمہیں وراثت زیادہ عزیز ہے یا تمہیں اپنا ذاتی مال جو ہے یہ زیادہ عزیز ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ آقا
سب کو اپنا ذاتی مال زیادہ عزیز ہوتا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ذاتی مال کی حقیقت کیا ہے؟ تو سارے صحابہ خاموش ہو گئے. آقا نے فرمایا کہ ذاتی مال کی حقیقت یہ ہے کہ یہ جو تم زکوٰۃ دیتے ہو یہ تم توشائے آخرت خرید رہے ہو. یہ جو تم زکوٰۃ دیتے ہو یہ تم اپنی قبر کو ٹھنڈا کر رہے ہو. یہ جو تم زکوٰۃ دیتے ہو یہ حشر کی گرمی کو یہ ٹھنڈا کر رہا ہے. یہ جو تم زکوٰۃ دیتے ہو یہ قیامت کی جو لرزہ خیز جو ساتیں ہیں ان میں تم کمی کر رہے ہو. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مال وہ ہے جس کو تم زکوٰۃ کر دو, کیونکہ جو تم نے مال چھوڑ دیا وہ تو وراثت ہے. مال چھوڑا وراثت ہوا, تو لہذا جو وراثت ہوتی ہے وہ کم ہے, اور جو تم نے مال جو سیو کر دیا اس کی فضیلت اور اہمیت وہ زیادہ ہے. دوسری بات سورۃ المؤمنون اور پارہ نمبر 18 ہے. اللہ رب العزت نے مومنوں کی شان بیان کی, 10 صفات کا ذکر کیا, اور 10 صفات میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون کے بعد والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاۃ فاعلون, کہ لوگوں سن لو 2 ٹوک لفظوں میں, کہ لوگوں سن لو کہ زکوٰۃ ادا کرو گے تو مومنین میں تم شامل ہو جاؤ گے. زکوٰۃ ادا کرو گے تو تب تم مومن کے جو معیار ہے وہ اس پہ تم پورا اترو گے. اگر 9 صفتیں موجود ہیں, زکوٰۃ کی صفت موجود نہیں ہے, فرمایا کہ تم کامل مومن بن ہی نہیں سکتے. تم کامل اور اکمل مومن اس وقت بنو گے کہ جب تم زکوٰۃ دو گے. جو ہی زکوٰۃ دی, اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو رمضان ہے اس میں رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے. آقا نے فرمایا کہ خزانے کے جو دروازے ہیں یا خزانے کے جو جہاں پہ آپ نے خزانہ رکھا ہوا ہے اس کے منہ کو خالی کر دو, غرباء کے لیے خالی کر دو, مساکین کے لیے خالی کر دو, اور ہر اس بندے کے لیے خالی کر دو کہ جو اس چیز کا مستحق ہے. جو ہی یہ زکوٰۃ ایک مستحق تک پہنچے گی تو یاد رکھ لو اللہ رب العزت فرشتوں کے ذریعے تمہارے اوپر رحمت کا نزول فرمائے. سبحان اللہ. بالکل وہی بات ہوگی نا کہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ہماری اگر ضروریات پوری ہو رہی ہیں, اتنی ساری نعمتیں ہیں, تو اس کے بعد بچاؤ سیو کرتے رہو فیوچر کے لیے, اس فیوچر کے لیے جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں, اگلی گھڑی کا پتہ نہیں, خالی ہاتھ انسان آتا ہے اور خالی ہاتھ ہی جانا ہوتا ہے. بالکل جی. قرآن مجید میں سورہ منافقون ہے کہ فرمایا کہ ایک لمحہ جب موت آتی ہے تو ایک لمحہ نہ آگے ہو سکتی ہے اور نہ ہی پیچھے ہو سکتی ہے. یہ انسان کی کل حقیقت ہے, کل حقیقت یہ ہے. اور جب سورہ رحمان ہے کل من علیہ فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, کہ جب رب نے واضح طور پر یہ فرما دیا کہ ہر چیز فانی ہے, کسی نے نہیں رہنا, اور باقی رہنے والی ذات فقط اللہ رب العزت کی ذات ہے. جب یہ تصور ایک انسان کے اندر جب وہ رہتا ہے تو یاد رکھ لیجئے تو پھر مال کی ہوس ختم ہو جاتی ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ دنیا میں نہ رہیں, ہم تو اس بات کا انکار نہیں کرتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں رہو مگر اس دنیا کو اپنے دل میں نہ رہنے دو. دنیا میں تم رہو, تمہیں کون روکتا ہے کہ تم اس دنیا میں نہ رہو, مگر اس دنیا کو جو ہی دل میں بسا لو گے تو پھر سب سے پہلے جسے کہتے ہیں ہرس, وہ ہرس پھر اٹھے گی. اور ہرس جب اٹھے گی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہرس اتنی بری بیماری ہے کہ جس کے اندر یہ ہرس کی بیماری آ جائے تو اگر اس کے پاس اگر ایک سونے کا ایک وادی ہے, پہاڑ نہیں کہا, پہاڑ کو بھی چھوٹا کر دیا یہاں پہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک وادی ہے, جس طرح کہ یہ کو ہمالیہ ہے, ایک طرف سے شروع ہوتا ہے اور دوسری طرف جا کے ختم ہوتا ہے. آقا نے فرمایا کہ اگر پوری ایک وادی ہے تو جس شخص کے اندر ہرس جا گئی, فرمایا تو وہ یہ تقاضا کرے گا ایک وادی سے 2 وادیاں ہو جائیں, 2 سے 3 ہو جائیں. نہ ختم ہونے والی چیز ہے, انلیمیٹڈ چیز ہے کہ جب انسان کے اندر مال و دولت کی جب ہرس آ جاتی ہے. تو آقا علیہ السلام کی پوری زندگی, پوری حیات طیبہ کا اگر آپ مطالعہ کریں, آقا علیہ السلام کی 63 سال کی عمر میں کبھی بھی آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی, کبھی بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میرے پاس سونا اتنا ہو کہ جتنا غزوہ احد ہے, غزوہ احد کی طرف اشارہ کر کے آقا نے فرمایا کہ اگر میرے پاس سونا ہو تو میں محمد اس وقت تک گھر نہیں جاؤں گا کہ جب تک یہ سارا سونا غرباء اور مساکین میں نہ بانٹ دوں. اور پھر آقا علیہ السلام کے پاس ایک مرتبہ مال آیا, آقا علیہ السلام نے وہ سارا مال تقسیم کر دیا, کچھ مال بچ گیا,
کچھ مال بچ گیا تو آقا علیہ السلام گھر تشریف نہیں لے گئے. تاریخ گواہ ہے, حدیثیں گواہ ہیں, وہ واحد ایک رات تھی کہ جو رات آقا علیہ السلام نے مسجد نبوی میں گزاری صرف اس وجہ سے کہ مال بچ گیا تھا. جو ہی صبح ہوئی مال تقسیم کیا تو پھر آپ اپنے گھر کی طرف تشریف لے گئے. اور یہی کام اولیاء اکرام کا تھا, اور یہی کام صوفیاء اکرام کا تھا. مجدد العصر سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمہ, آپ کی ساری آیات طیبہ کو اگر آپ دیکھ لیں, پوری زندگی میں آپ کے اوپر زکوٰۃ کبھی فرض نہیں ہوئی, پوری زندگی میں. اور یہی تربیت انہوں نے اپنے بیٹے غلام محی الدین مدظل العالی رحمت اللہ علیہ آپ نے ان کو دی کہ بیٹا اگر اس دنیا میں رہنا ہے تو یاد رکھ لو, مال کو حرز جان نہیں بنانا, مال کو تقسیم کر دو. اور آج بھی تاریخ اس چیز کی گواہ ہے, گولڈا شریف کی سرزمین آج بھی جو کچھ بھی آتا ہے اسے غربا مساکین میں تقسیم کر دیا جاتا ہے. اور یہ وراثت ہے انبیاء کی. جو زکوٰۃ کو جو تقسیم کرنا ہے, جو مال کو اپنے پاس جو بچا کے نہیں رکھتے, تو یہ وراثت انبیاء ہے. گویا جس نے زکوٰۃ دی اس نے آقا علیہ السلام کی سنت کو پورا کر دیا. صرف آقا کی سنت کو نہیں بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء کی سنت کو اس نے پورا کر دیا. پیر صاحب, میں چاہوں گا اس حوالے سے بھی ہمارے وہ لوگ جن کو اللہ نے حیثیت دی ہے, مال دیا ہے, اور ہر لحاظ سے ان کے پاس دنیاوی نعمتیں جو ہیں وہ اللہ نے انہیں عطا کی ہیں, لیکن جب مال خرچ کرنے کی باری آتی ہے وہ بہت کنجوسی بھی کرتے ہیں. تو میں صرف یہ چاہوں گا کہ زکوٰۃ کے حوالے سے آپ یہ بیان فرما دیجیے مختصراً, وقت ہمارے آخری لمحات ہیں, مختصراً بیان فرما دیجیے کہ وہ لوگ جو زکوٰۃ نہیں ادا کرتے اتنا مال ہونے کے باوجود بھی, تو ان کے بارے میں کیا حضور کے احکام ہے, قرآن میں کیا ہے کہ کس طرح کی مشکلات اور پریشانیوں سے وہ دوچار رہتے ہیں؟ دیکھیں, یقیناً جو زکوٰۃ ہے, صدقات ہے, مصیبتوں کو ٹالتا ہے, اور یہ تو ایک بالکل ایک فریضہ ہے, ایک ہم پر ایک ذمہ داری ہے, اس کو بار صورت پورا کرنا چاہیے. اور آپ نے بالکل درست فرمایا کہ معاشرے میں بہت بڑا پرابلم ہے, اور خاص کر جو بہت زیادہ صاحب ثروت ہیں, ہمیں بڑا افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ بے حد و حساب اللہ نے ان پر کرم کیا, وہ مالک دینے والا ہے. تو فی سبیل اللہ خرچ کرنا, قرآن پاک میں کہا گیا کہ اس کو قرض حسنہ کیا, منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو قرض حسنہ دے, حالانکہ مالک ہی وہی ہے, دینے والا وہی ہے. اگر وہ قرض حسنہ گڈلی لون کا اگر تقاضا کرتا ہے تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں بندوں سے ایک پیار ہے. فَيُضَاعِفَ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا, تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دگنا کر دے, بہت زیادہ بڑھا دے. وہ کتنا بڑھاتا ہے؟ بے حد و حساب بڑھاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے صاحب ثروت لوگ بالکل یہ شک اور یہ ڈاؤٹ دل و دماغ سے نکالنا چاہیے کہ یہ دینے سے مال میں کمی ہوتی ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. دین اسلام کی عمارت کے حسن کی تکمیل اس بات کے ساتھ کر دی گئی ہے کہ زکوٰۃ دینے سے دین مکمل ہوتا ہے, وہ عمارت مکمل ہوتی ہے. تو جو وعید ہے, بہت زیادہ وعید ہے, عذاب آخرت اور بہت خوفناک, اور پھر مال کا بھی وہ مال, اس کا مال پاک ہی نہیں ہوگا جب تک وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا. مال پاک نہیں ہوگا, اور وہ پھر جو بتایا گیا ادھا کی صورت میں بہت سی وعیدیں سنائیں گی. اس صورت میں قیامت کے دن جو ہے نا وہ مال اس کو ڈسنے آئے گا, وہ طرح طرح کے عذاب اور وعیدیں, یقیناً اس تفصیل میں ہم جائیں گے, بات لمبی ہو جائے گی, طرح طرح کے وعید ہے اور سخت عذاب اس پر. یہ مال جو مثلا وہ سیو کرتا ہے, بینک بیلنس ہے, پراپرٹی پریشانی اور تکالیف اور بیماریوں میں مبتلا رہے گا, جب وہ نہیں نکالے گا مصائب میں گرا رہے گا. پیر علی رضا بخاری صاحب آپ کا بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. علامہ سید اظہر الدین شاہ صاحب آپ کے بہت شکریہ تشریف لائے. ناظرین, آج ہم نے گفتگو کی صدقات, خیرات, صدقہ فطر اور زکوٰۃ اس حوالے سے. انسان کو سخاوت کرنی چاہیے, اللہ کو سخی لوگ بہت پسند ہیں, کنجوسی بالکل نہیں کرنی چاہیے. اور آپ یہ یقین محکم اپنے دل میں رکھیں, تمام ایسے لوگ جن کو اللہ نے استطاعت دی ہے, اللہ نے مال دیا ہے, کہ آپ مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو اللہ آپ کو اس کا اجر دگنا دے گا. اگر دنیا میں آپ کو نظر نہیں بھی آتا تو آخرت میں اس کا بڑا اجر ملے گا. آپ اللہ پہ یقین محکم رکھیں, پورا بھروسہ رکھیے, اور بالکل بغیر کسی کنجوسی سے اور اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے, کیونکہ آپ نے اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا مال پاک ہو تو آپ صدقہ خیرات کریں, زکوٰۃ ادا کریں. اللہ ہم سب کو توفیق دے نیک اعمال کرنے کی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. قاری نجم مصطفیٰ اور سعد افضال کو اجازت دیجیے. ہمارے ساتھ آخر میں نعت کے لیے موجود ہیں محمد طلحہ زبیر. آپ کا شعبہ ویسے الیکٹریکل انجینئر ہیں آپ, لیکن آپ کو اس طرف یہ سعادت بھی حاصل ہوئی ہے. تو آئیے نعت پہ اختتام کرتے ہیں ہماری طرف سے. فی امان اللہ. دل میں ہو یاد تیری گوش